नाज़रीन इकराम, आपने पिछले वीडियो में गुफ्तगू सुनी कि इस दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो कैसे हुआ, और जिन तरीक़ों से हम अपनी तारीख़ के बारे में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में जो कुछ हमारी समझ है वो किस तरह माइथोलॉजी के ज़रिए, मिथ्स के ज़रिए और फिर रैशनल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए हम इन चीज़ों को कैसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में कुछ गुफ्तगू किया था। और आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो पहला इंसानी दुनिया में इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, जो वॉन्डरिंग टाइम है, आवारगी का ज़माना है, शिकार का ज़माना है, ये बहुत लंबे अरसे तक फैल जाता है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर का आगाज़ जो हुआ और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो इंसान की हुई, तो उसके बारे में गुफ्तगू करूँगा। तो आइए आज हम कुछ बेसिक चीज़ें इस एग्रीकल्चरल टाइम्स के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं कि ये कैसा ज़माना होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो पहली बात ये है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इंसान एक लंबे अरसे तक जो है ज़मीन पर आवारगी करता रहा, ढूंढता रहा, खुराक ढूंढता रहा, जीने के लिए, अपने आप को सहारा देने के लिए, शिकार के लिए ढूंढते रहा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत हथियार बनाने लगा अपनी बचत के लिए या शिकार के लिए, और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गरज चमक के ज़रिए उसको कुछ अंदाज़ा हुआ कि जो मैं खाना खाता हूँ तो उसको के लिए कुछ और भी तरीक़ा होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आग जो है वो जलाना सीखने लगा। और ये होते होते फिर ये वॉन्डरिंग का ज़माना बहुत लंबे अरसे के बाद कुछ जगहों पर जब इंसान को अच्छा लगा कि जहाँ पानी था, जहाँ ज़मीन थी, जहाँ कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो वहाँ पर ये आवारगी करते 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 थक हार के कहें थोड़े बहुत कुछ इंसान एक जगह पर क़याम करने लगे, एक जगह पर रहने लगे। जब एक जगह पर रहने लगे तो उन्होंने पानी का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया, वहाँ पर थोड़े बहुत चीज़ें उगाना शुरू किया, और फिर वहाँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कुछ उन्होंने अपने हिसाब से शेल्टर बनाना शुरू किया। तो ये लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने घर पक्के करने लगे, अपना खेती बाड़ी करने लगे, आबाद करने लगे, चीज़ें उगाने लगे, और खेती बाड़ी के औजार बनाते गए, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे उनको करना है। अपने डिफेंस के लिए कुछ उन्होंने नीज़े बनाना शुरू किया, और वो कुछ चीज़ें और उन्होंने बनाना शुरू किया। मैं मुख्तसर से मुख्तसर कर रहा हूँ। तो ये बनाते बनाते इंसान जो है एक हद तक अपने आप को स्टेबल करने लगा। सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया। यहाँ बात हम ये अभी तक बाय द वे ये वॉन्डरर्स जो हैं, ये घूमने वाले या हर वक्त अपने जानवरों को लेके घूमने वाले, मुख्तलिफ जगहों पर पॉस्चर्स के लिए, चरागाहों के लिए, दरियाओं की तलाश में, अभी तक इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे अक़वाम में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इस टाइप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं जब बात करता हूँ कि ये स्टेज इसकी, तो इसका मतलब ये है कि सारे बने ना हुए इंसान एक ही तरह चलते रहे, एक ही तरह तरक्की करते रहे, और एक ही तरह एक मंजिल से दूसरे मंजिल को पहुँचे। ये ऐसा नहीं है। ये कुछ ही लोग और सम रीज़न और अनदर, तो ये अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते गए, बेहतर से बेहतर करते गए, एक सेंस में सहूलियात के हिसाब से। तो अब एक वक्त ऐसा आया कि इस खेती बाड़ी के ज़माने में कि लोग अभी कहने के काबिल हुए, ये मेरी ज़मीन,
یہ میرا گھر ہے، یہ میری مویشی ہے، یہ چراگاہ میری ہے، یہ پہاڑ میرا ہے، میرے کا یا ہمارے کا کانسیپٹ آنے لگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں ایک سینس میں لائف سٹیبل ہو گئی، لائف امپروو ہو گئی، بہتر ہو گئی پہلے زمانے کے مقابلے میں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ابتدا ہے جو آج تک جنگوں کا باعث تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ میرا ہے یا میری ہے۔ چونکہ اس سے پہلے تمام انسانوں کے ساری زمین ہے، ساری دنیا تمام انسانوں کی ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی انٹری نہیں ہے، کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فریلی موو ہو رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں اور شکار بھی کر رہے ہیں، سب کا کامن ہے۔ یہ پورا کرۂ ارض تمام بنی انسان جو زمانے کے تھے ان کی کامن پراپرٹی ہے، یہ ہماری زمین ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ پروبیبلی نہیں بول رہا تھا کہ ہماری ہے۔ ہماری اور تمہاری کا کانسیپٹ جو ہے، جب ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہوا، زمین اون کرنے لگے اور دریا اون کرنے لگے وغیرہ وغیرہ، جس کو ہم بعد میں مینز آف پروڈکشن کہتے ہیں، تو یہ میرا اور تیرے کا کانسیپٹ شروع ہوا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ایک قوم کہیں ساتھ رہنے والی قوم ایک جگہ پہ اسٹرانگ ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ قریب میں کوئی ایک گاؤں ہے جو ٹھیک ٹھاک ہے، اب ہمارے پاس اتنا خوراک نہیں ہے سال بھر کے لیے، تو ہم آرام سے جا کر وہاں سے چھین سکتے ہیں۔ ابھی ایتھکس کا زمانہ نہیں ہے، بہت اسٹرانگ ایتھکس کا زمانہ ابھی بہت ٹو ارلی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس زمانے میں ایون ابھی ہمارے پاس ایتھکس بھی ہے پھر بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ ایک گاؤں سے نکل کر، ایک آباد زمین سے نکل کر دوسرے لوگوں سے چھین کے کھانا شروع ہوا، اور پھر ان کے زمین پر قبضہ ہونے لگا، ان کے مویشی پر قبضہ ہونے لگا۔ یہ ہوتے ہوتے پھر ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ مل کر یا چند لوگ مل کر پھر ٹرائبز بننے لگے، ان کے آپس میں شادیاں ہونے لگی اور ساتھ میں زندگی بسر کرنے لگے، اور آپس میں ایگریمنٹس ہوئے کہ بھائی ہم مل کر ہی لڑیں گے، دوسرے لوگ ہم پر حملہ کریں گے یا ہم مل کر جا کر اوروں کا لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہوتے ہوتے ٹرائبلزم جو آج ہم کہتے ہیں، تو وہ ٹرائبل سوسائٹیز ایوالو ہو گئی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ آہستہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ریجن سے دوسری جگہ، یہ ایک پیٹرن بن رہا ہے، ایک ٹائپ آف لائف بنتی جا رہی ہے، زندگی ایوالو ہوتی جا رہی ہے، انسان کے ہاتھ میں مختلف صورتوں میں پاور آنے لگ رہا ہے، انسٹرومنٹس کی صورت میں، طاقت کی صورت میں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوتے ہوتے انسان کی کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ انٹرسٹنگلی انف ایک عربک ورڈ ہے تمدن کے لیے، جس کو سویلائزیشن انگریزی میں ہم کہیں گے۔ تمدن جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ورڈ ہے، وہ ایکچولی مدن سے نکلا ہے، مدن جمع ہے مدینے کا، مدینے کا مطلب شہر، کسی حد تک گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ جو بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو تمدن کا مطلب دا پروسیس آف میکنگ سٹیز، ثقافت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، دا پروسیس آف میکنگ اور بلڈنگ اور ڈیولپنگ سٹیز۔ تو یہ کانسیپٹ جو اوریجنلی ایک گاؤں کا، ابھی بھی گاؤں ہے، اوریجنلی یہ جو ٹرائبل سسٹمز تھیں، اور وہ ٹرائبل سسٹمز ایوالو ہوتے ہیں ابھی بھی، بائی دا وے دنیا کے بہت سارے کلچرز میں، سویلائزیشن میں، کنٹریز میں ٹرائبلزم ہے، یعنی چند کچھ لوگ ہیں جو مل کر اپنا ایتھکس ڈیفائن کرتے ہیں، اپنا ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیفائن کرتے ہیں، ان کی اپنی لائلٹی ہے، وہ آپس میں انٹیکٹ رہتے ہیں، ان کے اپنی ویلیوز ہیں۔ ابھی بھی سویلائز سوسائٹیز میں، یہ جن کو ہم سویلائزڈ کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی ابھی بھی ٹرائبلز ابھی بھی ہیں،
فار ایگزامپل امریکہ میں 300 سے زیادہ ٹرائبل سوسائٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ٹرائبل لائف گزارتے ہیں, اور ڈیولپنگ کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہیں ٹرائبل سوسائٹیز اوور آل. اور پھر ٹرائبل سوسائٹی کے جو ہے نا اپنی ویلیوز ایوالو ہونے لگے. یہ ہوتے ہوتے جو ہمارے سٹیز کا کانسیپٹ ہے وہ بہت لیٹ کانسیپٹ ہے, یوزلی گریکس تک لے جایا جاتا ہے یا اس سے اور چند ہزار سال پہلے, جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ویلیز یا ولیجز مل کے پھر سٹیز بنا رہے ہیں, لارجر سٹیز. اور پھر ایک ریجن کے اندر کئی سٹیز ہیں جن کے اندر کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے, کبھی کبھار لڑائی ہوتی ہے, یہ چلتا رہتا ہے. یہ جو ماڈرن ہماری سٹیز ہیں, جو ایک شہر کے اندر کئی سٹیز ہیں, اوور آل ایک کنٹری ہے جو کسی بھی کانسیپٹ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ یا لینگویج کی بنیاد پہ یا ریجن کی بنیاد پہ یا ایریا کی بنیاد پر ایوالو ہوئی, اور بہت بڑے بڑے سٹیز بن گئی, میگا سٹیز بن گئی, جو جہاں ملینز اینڈ ملینز لوگ رہتے ہیں. یہ اولاً اسی طرح آغاز ہو جاتا ہے. آج دنیا کے اندر یہ سسٹم جو ہے ایگریکلچرل جو کانسیپٹس ہیں اور ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی سویلائزیشنز جو ایمرج ہونے لگی, جن کے بارے میں آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سویلائزیشنز جب ایمرج ہوئیں تو ہر ایک کے اپنے سوشیو کلچرل سچویشنز کے مطابق انہوں نے ہر چیز کو بنانا شروع کیا, پروموٹ کرنا شروع کیا. تو ہر ایک کی آپ دیکھیں انڈس سویلائزیشن, موہنجو-داڑو کا سویلائزیشن ہے, گریک سویلائزیشن ہے, چائنیز سویلائزیشنز ہے, کیا کیا ان سویلائزیشنز نے بہت حد تک انڈیپینڈنٹلی, بہت لمبے عرصے تک انڈیپینڈنٹلی, اور اس کے بعد پھر کراس کلچرل ٹریولز ہونے لگی تھرو سی اور تھرو لینڈ راؤٹس. تو یہ ٹریولنگ ہوئی تو ایک دوسرے سے سیکھنے بھی لگے, ایک دوسرے کو دینے بھی لگے. تو کلچرز کے اندر ایک پاورفل جو ہے انٹریکشن شروع ہوا, جس کے بارے میں ہم سب پڑھتے ہیں. بہت سارے سویلائزیشنز کے اندر راؤٹس بنے اور بڑے بڑے روڈس بنے. تو ٹریولنگ جو ہے ایک پاورفل رول ادا کرنے لگے. اس وقت اوبیسلی سی یا لینڈ راؤٹس تھے, جہاز بہت بعد کے پیداوار ہے. تو اس لحاظ سے جو ایگریکلچرل زمانہ ہے, یہاں آلات بھی پیدا ہو گئے, یا کھیتی باڑی کے بہت قسم کے ذریعے پیدا ہوئے, بہت سارے جو ہے کھیتی باڑی میں چیزیں اگانے لگے اور بہت ساری چیزیں پیدا کرنے لگے. اور ٹھیک ٹھاک یہ جو ہے ایگریکلچرل ایرا, یا جس کو ہم بعض اوقات ایگریکلچرل ریولوشن کہتے ہیں ہیومن سوسائٹیز میں, یہ ہزاروں سالوں کے اندر یہ بہت ایکسپانڈ ہوا. انٹر کلچرل, انٹر سویلائزیشنل, اس کے بارے میں لرننگ ہوئی, اور انسان کے آج امیجنیشن کے مطابق بہت ہی مشکل چیزیں بھی بنانے لگے, نہریں بنانے لگے, آپ کو معلوم ہے کیسلز بنانے لگے, بلڈنگز بنانے لگے. یہ سب جو ہے ایک بڑے پیریڈ کے اندر ہوا, جس کو ہم ایگریکلچرل ریولوشن کہتے ہیں. تو یہ ایگریکلچرل ریولوشن ہیومن سویلائزیشن میں بڑی فلاورنگ ہوئی, اور یہ ایگریکلچرل سویلائزیشنز جو ہیں وہ آگے جا کے بہت بڑا جمپ اس ایگریکلچرل سویلائزیشن میں وہ 18 سینچری میں شروع ہوا, جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن کے اندر یہ جو ہم کھیتی باڑی کے ذریعے بہت کچھ پیدا کرتے تھے, اس میں ایک میجر شفٹ آیا. وہ میجر شفٹ یہ آیا کہ پہلے جو کام ہم ہاتھوں سے کرتے تھے, گائے بیل اپنے ہاتھوں سے ہل چلاتے تھے, کو امپلائی کر کے ہاتھوں سے چیزیں بناتے تھے, کپڑے بناتے تھے, بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. تو اس میں ایک بہت بڑا شفٹ جو ہے مشین کی طرف آنے لگا. یہ نہیں کہ پہلے مشینیں استعمال نہیں ہوتی تھی,
وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوتی تھی، بہت ایک دن میں مشکل سے چند چیزیں پروڈیوس کر سکتے تھے۔ 17 سینچری میں بہت بڑے پیمانے پر چیزیں آن آورلی آن منٹ بیسس جو ہے پروڈیوس ہونے لگے، جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایگریکلچر ریولوشن ہے اور انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس کے بیچ میں بھی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہو گئیں، اور ان لوگوں نے ان کانسیپٹس ہیں ان کانسیپٹس نے انڈسٹریل ریولوشن کو بہت بڑا بوسٹ دے دیا۔ ان میں سے دو نام بڑے مشہور ہیں جن پر بعد میں گفتگو کروں گا، ایک رینیسانس ہے، پھر اس کے بعد انلائٹنمنٹ ہے۔ تو یہ دو ریولوشنز، ان کے بیچ میں بھی ہم ریفارمیشن بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریفارمیشن کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بہت سارے فیکٹرز کے انٹر پلے کی وجہ سے، ان کے سوسائٹی پر امپیکٹ کی وجہ سے ایک ٹوٹلی نیا دور جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کا آیا، اور اس کی کہانی اپنے طور پر مزیدار ہے۔ لیکن اس کے پہلے جو دو ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، جو ایڈیولوجیکل کہیے، سائنٹیفک کہیے یا کلچرل کہیے، یہ ریولوشنز بیچ میں جو آئیں وہ آئیڈیاز میں آئیں، ٹیکنالوجی یا ایگریکلچر سے زیادہ آئیڈیاز میں آئیں، جنہوں نے سوسائٹی کے ہر پہلو کو امپیکٹ کیا ویری ڈیپلی، اور صرف یورپ اور نارتھ امریکہ کو نہیں کیا، انہوں نے ساری دنیا پر ایک امپیکٹ ڈالا۔ آج ساری دنیا یہ ٹرمز رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کے الفاظ جانتے ہیں، گو کہ انلائٹنمنٹ مختلف الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے، اور آپ ان ٹرمز کو لے کر آپ اپنے سائٹس پہ، اپنے کورس بورڈس یا ادروائز جہاں کہیں پہ بھی آپ کو معلومات ملتی ہیں پڑھتے رہیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ انسان کی کہانی بہت دلچسپ ہے، جس سوسائٹی کو انسان نے بنایا ہے، یہاں تک لایا ہے، اس کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔